अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं सैयद यासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। सोशल मीडिया पे हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, आजकल तहरीक इंसाफ की लड़ाइयों के हवाले से एक तूफान बरपा है। वो लोग जो एंटी तरीके इंसाफ हैं, तरीके इंसाफ की छोटी सी लड़ाई को भी मीडिया पे बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। और याद रहे कि ये वही लोग यूट्यूबर, वही प्रिंट मीडिया, वही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कि जब तरीके इंसाफ की हुकूमत थी तो ये लोग बाजारों में और मुख्तलिफ किस्म की जगहों पे जाके, पब्लिक प्लेस पे जाके माइक जनाब लोगों के सामने रखते थे, एक आम आदमी के सामने, और उससे पूछते थे कि सुनाओ तब्दीली कैसी लगी, तब्दीली आई या नहीं आई। फिर वो बेचारा गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी जिसको इतनी अवेयरनेस नहीं थी, वो जनाब क्या करता था कि फिर तहरीक इंसाफ को गालियां देना शुरू करता था, इमरान खान को गालियां देना शुरू करता, और वो फिर तमाम खबरें एंटी इमरान खान, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ सोशल मीडिया थी या प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वहां पर मैन हेडलाइन तहरीक इंसाफ के खिलाफ बनती थी। मगर जो ही फिर शहबाज शरीफ साहब की पीडीएम की हुकूमत आई 16 महीने की, जिसने आम आदमी को जिंदा दरगोर कर दिया, जिसने आम आदमी से 2 वक्त की रोटी छीन ली, डीजल और पेट्रोल की कीमतें डबल हो गई, चीनी, तेल, घी, हर चीज की कीमत आम आदमी के पहुंच से दूर हो गई। लेकिन वही यूट्यूबर, वही प्रिंट मीडिया के लोग, वही सोशल मीडिया के लोग चुप करके बैठ गए, और ऐसा लगता था कि जैसे इस मुल्क में जनाब दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, कोई महंगाई नहीं है, आम आदमी 2 वक्त की रोटी के बजाय सोना खा रहा है। यानी वो तमाम लोग चुप करके बैठ गए। और आज भी यही होता है कि जब तहरीक इंसाफ की बात आती है, तहरीक इंसाफ की लड़ाइयों की बात आती है, तो वही जो एंटी तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो उन लड़ाइयों को सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बहुत ही ज्यादा उछालते हैं। और इससे क्या होता है कि जो तहरीक इंसाफ का आम वर्कर है, जो तहरीक इंसाफ को पसंद करता है, या जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिए, वो नाउमीद होते हैं। और वो जब नाउमीद होते हैं, जिस मकसद के लिए उन्होंने वोट दिया, जब उनको ऐसा लगता है कि वो मकसद पूरा नहीं हो रहा, तो उन लोगों के अंदर एक मायूसी फैलती है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये मायूस होने की बात नहीं है। ये जो आपस की लड़ाई होती है, ये मेरे ख्याल में बाज़ों का पार्टी के लिए बेहतर होती है। एक तो इसमें जो जमहूरियत होती है, पार्टी के अंदर लोगों को आवाज उठाने का मौका मिलता है, और जो हकीकत होती है वो लोगों के सामने आती है। इसी तरह इसकी एक जिंदा मिसाल ये है कि तहरीक इंसाफ ने जनाब अफजल जो है वो धांधला हैं, ये भक्खर से उनको टिकट दिया। ये बहुत अच्छी शोहरत के आदमी हैं, इनका अपना वोट बैंक भी है और काफी जो है वो फेमस हैं, और इनको जो है वो इलेक्टेबल कहा जाता है। यानी ये अगर इनको टिकट दिया जाए तो ये इलेक्शन नहीं हारेंगे, ये सीट आराम से निकाल जाएंगे। लेकिन इनके खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई और एक बाकायदा जो है वो शोर बर्पा हुआ, और उसके बाद जब लीडरशिप तक ये बात पहुंची तो इमरान खान साहब ने इनका टिकट जो है वो वापस कर दिया। इमरान खान साहब ने हमाद अजहर साहब को और गोहर साहब को जो है इस मसले को देखने का कहा। जब उन्होंने इस मसले को देखा तो अफजल धांधला साहब जो है भक्खर से, उनसे ये टिकट वापस हो गया। वजह क्या थी कि अफजल धांधला साहब अगरचे अच्छी शोहरत वाले थे, पार्टी के साथ खड़े थे, लेकिन उनके मुतबादिल जो तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट था वो जो है उसकी कुर्बानियां पार्टी के लिए ज्यादा थी। और वैसे भी तहरीक इंसाफ जो है, इमरान खान साहब जो है वो जो एक मौरूसी सियासत है या जो इलेक्टेबल्स की सियासत है उससे बाहर निकल आए हैं। और इमरान खान साहब ने बार बार ये बात कही अपने जलसों में, जुलूसों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कि मेरा मकसद जो है उन लोगों को पार्लियामेंट तक पहुंचाना है कि जो लोग मुल्क कौम की खिदमत कर सकें, और उन पे ये दाग ना हो, ये धब्बा ना हो कि ये मौरूसी सियासत वाले लोग हैं या इलेक्टेबल्स के लोग हैं। मैं चाहता हूं कि ये पार्लियामेंट में वो लोग पहुंचे कि जिनका सियासत में इससे पहले कोई किरदार ना रहा हो। तो जनाब जब पार्टी ने आवाज उठाई, पार्टी के आम आदमी ने आवाज उठाई, तो उसका फायदा ये हुआ कि जनाब अफजल धांधला साहब से टिकट वापस कर लिया गया। इसी तरह जनाब लाहौर का हलका है PP 147, यहां पर जनाब महमूद मदनी साहब हैं, बहुत अच्छी शोहरत के हैं ये, और इनके मुकाबले में एक भट्ट साहब थे, उनको टिकट दिया गया था। लेकिन यहां पे भी जब पार्टी के अंदर क्लैश हुआ, लड़ाई हुई, लोग सोशल मीडिया पे बोले, लोग मीडिया पे आके बोले,
تو اس کا فائدہ تحریک انصاف کو یہ ہوا کہ محمود مدنی صاحب کو ٹکٹ دے دیا گیا۔ محمود مدنی صاحب وہ ہیں کہ جو مشکل حالات میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے، پارٹی کے ساتھ لائل رہے، اور انہوں نے عمران خان صاحب کی خاطر بہت مشکل وقت گزارا۔ حالانکہ اگر آپ پورے پاکستان میں دیکھیں تو لاہور وہ واحد حلقہ ہے کہ جہاں پر جو لاہور کے تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے، میرے خیال میں ان پر بہت زیادہ مشکل وقت رہا، کیونکہ لاہور مسلم لیگ نون کا بھی گڑھ رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے جتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں ان کا تعلق لاہور سے ہے، جس میں خواجہ سعد رفیق صاحب لے لیں، نواز شریف صاحب لے لیں، مریم نواز صاحبہ، حمزہ صاحب، شہباز شریف صاحب۔ تو یہاں کی جو پولیس ہے، یہاں کے جو بیوروکریسی ہے، وہ نسبتاً نون لیگ کو زیادہ سپورٹ کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں لاہور ڈویژن کے، ان کو خاصا مشکل وقت دیکھنا پڑا، اور ان میں سے ایک محمود مدنی صاحب بھی ہے۔ تو مدنی صاحب نے تحریک انصاف کے لیے کافی مشکل وقت گزارا۔ حالانکہ میں مدنی صاحب سے ملا نہیں ہوں، میں نے مدنی صاحب کو دیکھا نہیں ہے، لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بہت اچھی شہرت کے جو ہے وہ انسان ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پھر جناب بٹ صاحب سے ٹکٹ لے کے مدنی صاحب کو وہ ٹکٹ دے دیا گیا، جو ٹکٹ دیا گیا جو تحریک انصاف کے ایک نظریاتی کارکن ہیں، عمران خان کے نظریاتی کارکن ہیں۔ تو یہ جو پارٹی کے اندر کی لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ میرے خیال میں کہیں نہ کہیں تحریک انصاف کے لیے سود مند بھی ہیں۔ اس سے جو ہے وہ عام آدمی جو تحریک انصاف کے ساتھ لائل ہے، جس نے تحریک انصاف کے ساتھ قربانیاں دی ہیں، جب لوگ آواز اٹھاتے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، تو میرے خیال میں ایک عام آدمی کی جو آواز ہے وہ لیڈرشپ تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جناب تحریک انصاف نے جو ہے وہ 3 مسئلے حل کر لیے ہیں۔ جو تحریک انصاف کو جو ہے وہ چیز بیک فٹ پہ لے کے جا رہی تھی، جس سے تحریک انصاف کی بدنامی ہو رہی تھی، وہ 3 مسئلے جو ہے وہ تحریک انصاف نے حل کر لیے ہیں۔ کنفیوژن بہت زیادہ پھیل رہی تھی۔ اب یہ جو 6 ججوں والا واقعہ ہوا، اس میں جو تحریک انصاف کے رہنما تھے، ان کے ڈیفرنٹ جو ہے وہ سٹیٹمنٹ آ رہے تھے۔ مثال کے طور پہ کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس کے بعد شہیب شاہین صاحب نے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریزائن کریں، استعفیٰ دیں، لیکن ادھر سے بابر اعوان صاحب آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، بلکہ ہم جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے امید کی توقع کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس مسئلے کو بالکل میرٹ پہ حل کریں۔ تو یعنی جو عام آدمی تھا اس کو تحریک انصاف سے کنفیوژن ہو رہی تھی، جو تحریک انصاف کے ورکر ہیں ان کو کنفیوژن ہو رہی تھی۔ اس کی سب سے مین وجہ تو یہ تھی کہ اب جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں، سیاسی رہنما ہیں، وہ عمران خان صاحب سے مل نہیں سکتے۔ چند ایک جو ہے وہ وکیل ہیں، جن میں حامد خان صاحب ہیں، شیر افضل مروت صاحب ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، عمیر نیازی صاحب ہیں، یعنی یوں لگتا ہے کہ جیسے وکیلوں نے عمران خان صاحب کو گھیر لیا ہے، اور جو بات عمران خان صاحب کرتے ہیں، کوئی کس بات کو، اس بات کو کس طرح کوڈ کرتا ہے، کوئی کس طرح کوڈ کرتا ہے، تو ہر جو رہنما ہے تحریک انصاف کا، وہ اس بات کو اپنی طرف سے کوڈ کر کے جو ہے وہ میڈیا پہ لے کے آتا تھا، جس کی وجہ سے جو تحریک انصاف کا ورکر ہے اس میں بہت زیادہ کنفیوژن ہو رہی تھی، جس کا جو ہے میرے خیال میں تحریک انصاف نے حل تلاش کر لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے، تو تحریک انصاف نے یہ ایک اچھا میرے خیال میں انیشیٹو لیا ہے۔ پارٹی پالیسی جو ہے اب جناب وہ صرف رؤوف حسن صاحب جو ہے وہ بیان کریں گے، مطلب جو بھی پارٹی پالیسی ہوگی، جو بھی پارٹی کے مسائل ہوں گے، وہ چونکہ پارٹی کے فوکل پرسن ہیں، تو یہ جو ذمہ داری ہے یہ رؤوف حسن صاحب پہ ہے کہ جو بھی پارٹی کی سٹیٹمنٹ ہوگی وہ رؤوف حسن صاحب کریں گے۔ اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب نے اپنے لیے، جو عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کے حوالے سے ایک پرابلم آ رہی تھی، بار بار پرابلم آتی تھی، جیل انتظامیہ کو بھی اور عدالتوں میں بھی یہ بات جاتی تھی، تو اس کے لیے عمران خان صاحب نے اپنے لیے 3 فوکل پرسن مقرر کر لیے ہیں، جس میں شیر افضل مروت صاحب ہیں، عمیر نیازی صاحب ہیں اور بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، یعنی یہ عمران خان صاحب کے فوکل پرسن ہیں۔ اور اب جناب منگل والے دن جو ہے عمران خان صاحب کی جو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہیں ان کے ساتھ بھی ایس او پی پہ بات ہو گئی ہے، اور دونوں جانب سے اس بات پہ آمادگی ظاہر کی گئی ہے۔ تو عمران خان صاحب سے اب جناب ہفتے میں 2 بار ملاقاتیں ہوں گی۔ منگل والے دن عمران خان صاحب سے فیملی ملے گی، یعنی جو بھی ان کے رشتہ دار ہیں وہ ملیں گے، جبکہ جمعرات کو عمران خان صاحب سے پارٹی لیڈرشپ ملے گی، جو بھی ان کی پارٹی کے رہنما ہیں وہ لوگ عمران خان صاحب سے جمعرات کو ملاقات کریں گے۔ اور یہ میرے خیال میں ایک اچھا ہے کہ اب تک عمران خان صاحب سے جو تحریک انصاف کا سیاسی کارکن تھا وہ نہیں مل پا رہا تھا، تو اس سے اب یہ ہوگا کہ وہ تمام جو سیاسی رہنما ہیں جو ابھی تک عمران خان صاحب سے نہیں ملے،
جن کا ملنا عمران خان صاحب سے بہت ضروری ہے۔ اس SOPs کے تحت عمران خان صاحب جس رہنما سے چاہیں گے وہ جمعرات کو ملاقات کر سکیں گے۔ 6 آدمی جو ہے وہ 6 آدمیوں کے نام خان صاحب دیں گے کہ مجھے فلاں فلاں سے ملنا ہے، تو وہ افراد جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کر سکیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ تحریک انصاف کے لیے بہت اچھا ہو گیا ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے کہ اس سے تحریک انصاف کے تمام رہنماؤں کو عمران خان صاحب سے ملنے کا موقع ملے گا۔ اب آخر میں ہم بات کرتے ہیں جناب تحریک انصاف کے جلسے کی، اور یہ میرے خیال میں اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے۔ اور 6 جو ہے وہ اپریل کو تحریک انصاف کو گراؤنڈ پریڈ پہ جلسہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ وہ لوگ جو جن کو گراؤنڈ پریڈ کا پتہ ہو، یہ بہت بڑا جو ہے وہ گراؤنڈ ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو جب عمران خان صاحب جلسہ کرتے تھے تو وہ اس جلسہ گاہ کو بہت آسانی سے بھر لیا کرتے تھے۔ 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ لوگ جو ہے وہ بہت آسانی سے اکٹھا کر لیتے تھے۔ لیکن اب چونکہ خان صاحب جیل میں ہیں اور ان کی جو A کلاس کی لیڈرشپ ہے وہ بھی جیل میں ہے، B ٹیم جو ہے وہ روپوش ہے، اور اب C ٹیم ان کی گراؤنڈ میں ہے۔ اگرچہ گوہر صاحب کافی محنت کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے جو رہنما اس وقت فیلڈ پہ موجود ہیں، جو MNAs MPAs موجود ہیں، ان کو اس سلسلے میں جو ہے وہ بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی، چونکہ یہ وہ جلسہ ہے جو ایکچولی عمران خان صاحب کی رہائی اور حکومت پہ جو پریشر ہے، جو اپریل میں عید کے بعد ایک احتجاجی تحریک شروع کرنی ہے، اور جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کو یہ جو جلسہ ہے اس نے ایک پیغام دینا ہے۔ اور یہ جلسہ اگر تحریک انصاف کامیاب کر لیتی ہے، 4-5 لاکھ لوگ پریڈ گراؤنڈ میں آ جاتے ہیں، تو میرے خیال میں تحریک انصاف کے رہنما عمران خان کے لیے جو رہائی ہے وہ مزید آسان ہو جائے گی، چونکہ 8 فروری کے بعد اب عمران خان صاحب پہ آئے دن جو مشکلات ہیں وہ کم ہو رہی ہیں۔ آپ سائفر کیس میں دیکھیں، دوسرے کیسوں میں دیکھیں، عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے دیکھیں، تو عمران خان صاحب پہ وہ جو پہلے سختیاں تھیں وہ آئے دن کم ہو رہی ہیں۔ اور اگر یہ جلسہ تحریک انصاف اچھے مارجن کے ساتھ کر جاتی ہے، ایک اچھا میسج دیتی ہے، اور لوگ نکلتے ہیں اپنے طور پہ، فیملیاں آتی ہیں، نوجوان کارکن نکلتا ہے، اور جلسہ گاہ تحریک انصاف بھر لیتی ہے، تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ بہت آسان ہو جائے گی۔ اس سے جو حکومت ہے وہ اس پہ آلریڈی پریشر پڑ جائے گا، اسٹیبلشمنٹ پہ پریشر پڑ جائے گا، یعنی آلریڈی رمضان کے بعد تحریک انصاف نے احتجاج شروع کرنا ہے، احتجاجی تحریک شروع کرنی ہے، تو یہ جو ایک پہلا انیشیٹو ہے تحریک انصاف کا، اگر یہ وہ کہتے ہیں نا کہ فرسٹ امپریشن از آلویز لاسٹ امپریشن، اگر اس جلسے سے تحریک انصاف نے اچھا امپریشن ڈال لیا اسٹیبلشمنٹ پہ، گورنمنٹ پہ، اور بیرونی میڈیا پہ جو اس وقت عمران خان کو بہت زیادہ فوکس کر رہا ہے، تو میرے خیال میں تحریک انصاف کی مشکلات جو ہے وہ کم ہو جائیں گی۔ تو اگر تحریک انصاف کا ورکر نکلتا ہے، اور میرے خیال میں نکلنا چاہیے اس وقت جو حالات ہیں، چونکہ ایک تو تحریک انصاف نے یہ میسج دینا ہے کہ ہم ججوں کے ساتھ کھڑے ہیں، دوسرا تحریک انصاف نے عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کرنا ہے، اور تیسرا تحریک انصاف نے اس حکومت پہ پریشر ڈالنا ہے۔ تو میرے خیال میں تحریک انصاف کے وہ کارکن جو صرف گھروں میں بیٹھ کے عمران خان کو، تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو گھروں سے نکلنا چاہیے، جلسے میں آنا چاہیے، اور اس جلسے کو کامیاب کرنا چاہیے۔ اور میرے خیال میں تحریک انصاف کا اس جلسے کے لیے سلوگن یہی ہونا چاہیے کہ جلسے میں آؤ اور عمران خان کو رہا کرواؤ۔ تو جناب اسی دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔